अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब ने आज उनका जो मजलिस शूरा का जो 2 रोज़ा इजलास था वो ख़त्म हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने वाज़े तौर पर एक बड़ा मुतालबा सामने रख दिया और उनका ये कहना है कि अवाम को उनके वोट का हक वापस दिया जाए और मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात फौरी और जल्द कराए जाएं। उनका मुतालबा है कि जनाब वोट क्योंकि चोरी हुआ है, मैंडेट चोरी हुआ है, इसलिए फौरी तौर पर मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा कि शायद मुख्तलिफ वफूद आते हैं, मुख्तलिफ बातें करते हैं, लेकिन कोई एक फ़ाइनल चीज़ सामने नहीं आती। उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो दूर हो जाएंगे तो फिर हम पीटीआई से भी मुज़ाकरात कर लेंगे। अब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात या हुकूमत के साथ आगे चलने की बात तो ख़त्म हो गई, क्योंकि वाहिद और सबसे बड़ा मुतालबा तो उन्होंने ये रख दिया कि जनाब इंतखाबात कराए जाएं। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि यकीनन जो मुल्क को दरपेश मसाइल होंगे, सिक्योरिटी के मामलात होंगे, उसमें हम सब के साथ खड़े होंगे, लेकिन जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है उसमें इस वक्त दो टोक एक ही बात है कि इंतखाबात होने चाहिए। नाज़रीन, दूसरी जानिब पीटीआई के अंदर जो रिफ्ट है वो वैसे ही चल रही है। कहा यह जा रहा था कि बानी पीटीआई का पैगाम आया है जेल से कि जनाब इस किस्म की गुफ्तगू बंद की जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पैगामात के बावजूद स्टेटमेंट्स आ रही हैं। फवाद चौधरी साहब का ख्याल है कि मौजूदा लीडरशिप के होते हुए बानी पीटीआई जेल से बाहर नहीं आ सकते और उन्होंने कहा ये मज़े कर रहे हैं, लेकिन बहुत से जो सही जेन्युइन लीडरशिप है पीटीआई की वो अभी पाबंदे सलासल है और उन पर जुल्म भी ढाए जा रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में ज़रा थोड़ा सा जायज़ा लेंगे। ऑल पाकिस्तान जो ताजर है, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान, उन्होंने बिजली के जो नर्ख बढ़ रहे हैं उस हवाले से कल पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि वज़ीर ख़जाना साहब कहते हैं कि हम 38% से 12% तक महंगाई की शरह को ले आए और इंशाअल्लाह मुल्क को और मुल्क को तो यकीनन जो भी उनके मतलब बेहतरी कर सकेंगे, लेकिन आवाम के लिए रिलीफ की उन्होंने शुनीद दे दी है कि आवाम को भी जल्द रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं अमीर अब्बास, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, एंकर। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास आपके वक्त का। मौला बख्श चांडियो साहब, सीनियर लीडर, सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब आपके वक्त का भी। तैमूर झगड़ा साहब, सीनियर लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब आपके वक्त का। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो आज गुफ्तगू की, मैं चाहूँगा कि मुख्तसर सी बात आप भी सुन लें ताकि गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। कौम को वोट का हक लौटाया जाए और असरनौ साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक़द किए जाएं। मौला बख्श चांडियो साहब, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा यह जाता था कि उनका वो चार्म है जिससे वो मौलाना फजल रहमान साहब को उनका गुस्सा कम कर देंगे। हुकूमती और दीगर लोगों ने भी कोशिश की और कुछ अरसा कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी जाके उनको मिलकर आए, लेकिन हमें मालूम नहीं कि उसमें से बात उनकी क्या निकली क्या। और अब उनका 2 रोज़ा मजलिस शूरा का इजलास के बाद उन्होंने 2 टोक सिर्फ एक डिमांड रख दी है, फौरी साफ शफाफ इंतखाबात। मौला बख्श चांडियो साहब। मैं मौलाना साहब की इज़्ज़त करता हूँ। मौलाना साहब इंतहाई मोहतरम रहनुमा है पाकिस्तान के और बिलावल आसिफ साहब के साथ तो उनकी मोहब्बत का रिश्ता है, तो मैं उन पर ज़्यादा तबसरा नहीं करता। लेकिन एक बात कहने की है कि पाकिस्तान में तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने मामलात के हवाले से सियासत करती हैं। पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के सूरत हाल को बेहतर बनने के लिए कुछ भी नहीं होता। अगर हो तो सब मिलकर बैठे। सबको पता है इस वक्त जो बहरान है मुल्क में वो किसी एक जमात के बस की बात नहीं
کہ وہ اس بحران کو حل کرے. تمام جماعتیں بیٹھیں گی تو مسائل حل ہوں گے, لوگوں کی عذابوں میں سے جان چھوٹے گی. لیکن آپ دیکھیں بیٹھنے کو تیار نہیں. جواز ہر جماعت کے پاس اپنا ہے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا, لیکن جو صورتحال ہے اس پہ بولتا ہوں. مسائل حل کیسے ہوں گے سائیں, آپ بتائیں بھلا. پہلے ذمہ داری تھی پی ٹی آئی کے سربراہ کی, جب وہ حکومت تھے انہوں نے تو مسائل حل نہیں کیے. انہوں نے تو اور وہ صورتحال بنائی کہ میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کا چہرہ ہی تبدیل ہو گیا ہے. پاکستان میں برداشت کا ماحول, پاکستان میں سوچ کے فکر کی آزادی سب ختم ہو چکی. اس کے بعد ابھی یہ جو الیکشن آئی ہے, اس کے بعد جو آئی ہے آپ دیکھیں, سب سے پہلے میرے چیئرمین کا بیان آیا کہ معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے پی ٹی آئی سے تعاون کرنے کو تیار ہے. خان صاحب کو ہے کوئی جادو کی طاقت, مجھے نہیں پتا, میں اتنا جاننے والا نہیں ہوں, اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ وہ کس زور میں بات کرتے ہیں, وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے ان کے پاس جن کے زور پہ بولتے ہیں. فوراً بلاول صاحب کے بیان پر انہوں نے کہا ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. نہ کریں, ہم آپ کے ساتھ مل کر بھی نہیں کریں, نہ کریں. ہم آپ کو پیرے پر پاؤں پکڑ کر تو نہیں لائیں گے. ہم ایک مدبر سیاستدان کی حیثیت میں بلاول صاحب نے, آصف صاحب نے وہ پہل کی ہے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے. آپ نہیں کرتے نہ کریں, لیکن میں آپ کو کہتا ہوں ایمانداری کی بات ہے, میری اپنی رائے ہے کہ ضرور کوئی بات ہے جس نے خان صاحب کو اس راستے پہ لگایا ہوا ہے, جیسے اس کو ٹائم دیا گیا ہو تو اتنا وقت نکالو تو یہ ہو جائے گا. اب اس معاملے پہ لگا ہوا ہے. میرا اپنا خیال ہے, میں نے سنائی کوئی بات نہیں, ابھی میں تو کہیں نہیں ہوں, حیدرآباد میں بیٹھا ہوں, لیکن یہ خان صاحب مولانا بخش چانڈیو صاحب, صحیح, مولانا بخش چانڈیو صاحب آپ حیدرآباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن میرا سوال مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے تھا, ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ اتنی کوششوں کے باوجود مولانا فضل الرحمان صاحب تو ابھی مطلب آئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں. میرے خیال میں میں نے جواب دے دیا تھا کہ مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے, ان کا اپنی سوچنے اور دیکھنے کا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی تو کئی نہیں, لیکن ذرا سن لے, لیکن صاحب ایک چھوٹی سی وہ بات, بھی سیاسی پارٹی ہے, چھوٹی سی بات, وہ بھی پاور چاہتے ہیں. چانڈیو صاحب میں سمجھا کہ شاید آپ یہ کہیں گے کہ جس طرح بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو کہا ہوا ہے نا کہ ابھی تھوڑا صبر کرو اور پھر تم نے بس سیاسی لوگوں سے مذاکرات نہیں کرنے, تو شاید میں نے کہا شاید یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی حوالے سے شاید ہمیں یہ بتائیں گے. تیمور چھکڑا صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ پی ٹی آئی میں ابھی تک یکسوئی کا فقدان ہے اور ان سے ابھی تک کوئی باضابطہ مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ انہوں نے نہیں کیا, تو وہ بات کس سے کریں, مختلف وفد آتے ہیں. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اندرونی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں بھی انتشار نظر آ رہا ہے, مختلف سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, کوئی ریزگنیشن سامنے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے. اور تیسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ سے اگر بات نہیں کرتے تو آپ کے پاس سوائے کے پی کے پورے پاکستان میں تو کہیں باہر نکلنے کا ابھی کوئی ہمت ہے نہیں. مولانا صاحب ہوتے تو شاید ذرا حوصلہ کر لیتے آپ, کنٹینر پہ اکٹھے اگر ہوتے. دیکھیں آپ نے 2-3 سوال کیے اور ان سب میں اگر آپ اوور آل کامن ڈینومینیٹر دیکھیں نا, میرے خیال میں جو اس سے بڑا سوال ہے یا جو اس سے بڑا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندرونی جو بھی پرابلمز ہوں یا نہ ہو, اور جو بھی وہ پرابلمز ہیں وہ اسی وجہ سے کہ اسٹیٹ نے قانون جو ہے وہ کڈنیپ کیا ہے, غائب کیا ہے. آپ کو پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی اس فارم 47 گورنمنٹ کے ساتھ نہیں دکھائی دے گی. اور میرے خیال میں اس ملک میں 25 کروڑ عوام میں سوائے شاید سیکرٹری فائنانس, منسٹر فائنانس اور کیبنٹ کے علاوہ کوئی ایک بندہ ایسے ہے جو اس بجٹ سے خوش ہے کہ یا ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بجٹ عوام کے لیے بنا ہے یا پھر کہ یہ بجٹ جو ہے وہ کم از کم پاکستان کے ریفارم کا راستہ آگے دکھا رہا ہے. مجھے بتا دیں کس نے اس کی تعریف کی ہے. اگر آپ یہ کانٹیکسٹ دیکھ لیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں ایسے ایک ماحول تھوڑا سا پیدا ہوا ہے جہاں پہ انٹرنل ڈفرینسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں جو کہ انٹرنلی سالو ہونے چاہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایک تلخ ہسٹری ہے, اور وہ جو 10-15 سال کی ہسٹری ہے
وہ 1 سال میں نہیں جا سکتی. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک عمران خان نہیں نکلے گا پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اور انشاءاللہ عمران خان نکلے گا. یہ لوگ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا یہاں پہ کیوس زیادہ بڑھا دیں اور پی ٹی آئی کے انٹرنل ڈفرینسز کو ایمپلیفائی کر دیں. لیکن جو ہمارا بڑا کاز ہے, جس کے لیے ہم سب کھڑے ہیں اور جس کے لیے عمران خان 1 سال سے جیل میں ہے, یہ جو بھی کریں یہ عمران خان اور عوام کا آپس میں رشتہ نہیں توڑ سکتے. بالکل صحیح ہے, لیکن تیمور جھگڑا صاحب, فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب ان کو جیل سے رہا ہوتے نظر نہیں آ رہے. ایک چیز مولا بخش چانڈیو صاحب, سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب مذاکرات کسی بھی صورت میں سیاسی جماعتوں سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آصف علی زرداری صاحب نے انتخابات سے پہلے, انتخابات کے بعد, حکومت سازی سے پہلے, حکومت سازی کے بعد اور پھر اپنے جوائنٹ سیشن کے خطاب میں بھی یہ آفر کی تھی. پھر پرائم منسٹر نے پرسوں 2-3 دن پہلے بولا کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اس کو انڈورس کیا خواجہ آصف نے کہ یہ سیریس آفر تھی. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے اس قسم کی آفر کو کسی بھی طرح انٹرٹین نہیں کیا جا رہا. چانڈیو صاحب کا خیال ہے کہ ان کو جان بوجھ کر کہیں بٹھایا ہوا ہے اندر, سکون کریں یا جب وقت آئے گا ہم آپ کو بتائیں گے. از اٹ سو جھگڑا صاحب, کوئکلی؟ نہیں, یہ بات غلط. جس وقت حکومت سیریس ہو اور اس کے پاس اختیار ہو, یہ ڈیبیٹ ہمیں کرنی نہیں پڑے گی. اور میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں کہ حکومت سیریس نہیں ہے, اور یہ جو کرتے ہیں یہ صرف باتیں کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کا ہی ثبوت لے لیں, یہ چانڈیو صاحب اس کا جواب دے دیں. یہ تو بجٹ کی مخالفت کر رہے تھے کیونکہ بجٹ عوام کے خلاف تھا اور ٹیکسز اس میں زیادہ تھے نا. اس پہ بھی بات کریں گے, اس پر بھی بات کریں گے. اس پر بات سن لیں. جی جب سے انہوں نے بجٹ کی حمایت کی تو انہوں نے تو وہ انکم ٹیکس کم کرنے کے بجائے 200 ارب روپے کے اور ٹیکسز لگا دیا, اور سیلری طبقے پہ 10% کا سپر ٹیکس لگا دیا. مطلب یہ سارا پہلے ڈرامہ تھا نا. اسی طرح میں تیمور جھگڑا صاحب, آئی نو تیمور جھگڑا صاحب, میں آئی نو آپ کی اچھی کمانڈ ہے ان ایشوز کے اوپر. مطلب میں آپ سے اس پر بھی بات کروں گا, لیکن میں پہلے چاہ رہا تھا ذرا یہ جو سیاسی ایک جو سٹیٹمنٹ آ گئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی, میں یہ کہہ اس لیے رہا تھا جی کہ یہ آپ کو ایک ایگزامپل دکھاتا ہے کہ جہاں پہ اگر کسی کے کال اور فیل میں جو ہے وہ تضاد ہو تو آپ بات کیسے کریں گے. سمجھ آ گئی بات بالکل سمجھ آ گئی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں امیر عباس, آپ نے گفتگو بھی سن لی, آپ کے سامنے باتیں بھی ہو گئیں, میرے مہمانوں نے بھی بات کر لی. کہیں پہ اب تو کل سے بجٹ شروع ہوگا, اس پر بات کریں گے کیونکہ کل سے جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس عوام کے ساتھ ان کو بھی شاید امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے اس پر وہ, کیونکہ مجھے معلوم ہے تیمور جھگڑا صاحب بھی اس پہ بات کریں گے, اور یقیناً مولا بخش چانڈیو, کیونکہ پیپلز پارٹی عوام کی پلس ہوتی ہے, پلس رکھتی ہے اپنے ساتھ, تو وہ بھی بات کریں گے. لیکن اب بھی مجھے بتائیں کہ یہ جو ٹرائکا ہے مذاکرات کا, کہ حکومت مولانا فضل الرحمان سے بات کرنا چاہتی ہے, پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان سے بات کرنا چاہتا ہے, مولانا فضل الرحمان ان دونوں سے بات نہیں کرنا چاہتے, اور وہ سٹریٹ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف انتخابات فوری, صاف اور شفاف. دیکھیں, پرائم منسٹر خود گئے, مولانا صاحب سے ملاقات کی, وزیر داخلہ گئے, مولانا صاحب سے ملاقات کی, پی ٹی آئی کے وفود گئے, ایک بار نہیں ایک سے زیادہ بار مولانا صاحب سے ملاقات کی. صحیح. مولانا صاحب جو اس وقت سٹانس لے چکے ہیں سیاسی طور پہ, وہ سٹانس اس وقت اس حکومت کے سٹانس سے بالکل برعکس ہے. حکومت کا اور حکومت میں شامل یا حکومت کے ساتھ جو اتحادی جماعتیں کھڑی ہیں, ان کا سٹانس اس وقت سویلین سپرمیسی سے ہٹتا ہوا سٹانس ہے جو ان کے مخالفین الزام لگا رہے ہیں. صحیح. وہ ڈیموکریسی سے ہٹتا ہوا سٹانس ہے جو ان کے مخالفین کہہ رہے ہیں. مولانا سویلین سپرمیسی کی بات کر رہے ہیں, مولانا الیکشن میں دھاندلی کی بات کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی بات کر رہی ہے. تو مولانا اور پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی, ان کی تو کوئی ایگزسٹنس ابھی ہو نہیں سکتی ہے کیونکہ ان کا سٹانس بالکل 180 کے زاویے پہ مختلف ہے. صحیح. مولانا اور پی ٹی آئی کی یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو باقی 4 جماعتیں ہیں, ان کے سٹانس میں ایک کوئی ایگزسٹنس ہمیں نظر آ رہی ہے, سنکرنائزیشن نظر آتی ہے, وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. اگر مولانا پی ٹی آئی اور اس اپوزیشن کے اتحاد جس کا نام تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے, اگر مولانا ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو پھر اس تحریک کا راستہ روکنا ریاست کے لیے ناممکن ہو جائے گا. یہ اتنی وسیفرس فورس بن جائے گی کیونکہ مولانا کے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے اور یہ 4-5 جماعتیں ان کے پاس بھی بہرحال اسٹریٹ پاور ہے.
اگر یہ اسٹریٹ ایجیٹیشن شروع کر دیتے ہیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے، جس کا مولانا نے آج اشارہ دیا ہے کسی حد تک، اور مولانا تو جلسے کر چکے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، متواتر سے کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، ابھی اگر موسم کی شدت کے باوجود کر رہے ہیں، اور جو آخری جلسہ ان کا مظفر گڑھ میں ہوا بہت بڑا جلسہ ہوا، تو اگر یہ ری انفورس کر دیتی ہیں، یہ جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو پھر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لیے یہ جو حکمرانی ہے یہ کانٹوں کا بستر بن جائے گی، یہ پھولوں کا سیج نہیں رہے گی۔ اب یہ کب اکٹھے ہوتے ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ لیکن اب جو آج گفتگو ہے، یا کیونکہ جو سب سے بڑی چیز ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو انہوں نے اشارہ کیا کہ مطلب ابھی تک کوئی مطلب وہ یکسوئی نہیں ہے، اور پھر ود ان پی ٹی آئی بھی مطلب ایک تھوڑا سا انتشار ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے آلریڈی کچھ تھوڑے سے تحفظات بھی ہیں، اور وہ ان کا یہ خیال ہے کہ جس طرح وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ بھی وہ سگنلنگ ہوتی رہی کہ ہاں ہم ٹھیک ہے تحفظ آئین پاکستان میں اکٹھے نکل پڑیں گے، پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ وہ 9 مئی زدہ ہیں، وہ 9 مئی سے ڈسے ہوئے ہیں، ان کے پاس اب اس طرح کی وہ اتنی طاقت نہیں ہے، کے پی میں شاید وہ نکل آئیں، باقی صوبوں میں شاید وہ نکلنا۔ پی ٹی آئی کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ عمران خان ہے، کسی بھی سیاسی جماعت، اگر پیپلز پارٹی میں ہے تو ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کی فیملی ہے، پی ایم ایل این میں شریف فیملی ہے، پی ٹی آئی میں عمران خان ہے۔ عمران خان پچھلے 13-14 ماہ سے جیل میں ہے، تو وہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے، اس کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے پارٹی کی فیصلہ سازی متاثر ہو رہی ہے۔ اب 10 لوگ ملنے جاتے ہیں خان صاحب سے، وہ آدھی بات نوٹ کرتے ہیں، آدھی نوٹ نہیں کرتے، پھر ان کے اپنے بھی کچھ انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، سب لوگوں کی لائلٹی بھی ایک سطح کی نہیں ہو سکتی، صحیح ہے، کچھ لوگ ڈوبل ایجنٹ کا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں، یہ ہر سیاسی جماعت میں ایسے لوگ رہے ہیں، تو پی ٹی آئی ایک ڈائلما کا تو شکار ہے۔ امیر بس خبر دے دیں پی ٹی آئی کے اندر چل کیا رہا ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی میں ایک بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب اگلے چند دنوں میں ایک بڑا اعلان کر سکتے ہیں، اچھا، وہ ایک بڑی پولیٹیکل موومنٹ یا بڑی پولیٹیکل اسٹریٹجی دے سکتے ہیں، صحیح، اور اگر وہ اس کا اعلان کر دیتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی جو آج باہر ہمیں نظر آتی ہے، جو موجودہ چیئرمین گوہر صاحب کے نیچے ہے، ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا کہ وہ اپنے فاؤنڈر چیئرمین کے برخلاف جا کے کوئی اور فیصلہ کریں۔ صحیح، لیکن اس کو اوتھینٹیکیٹ کون کرے گا؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب بھی کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے اڈیالہ جیل کے اندر سے، اس کے بعد پھر کاؤنٹر سٹیٹمنٹس ہیں کہ نہیں خان صاحب نے ایکچولی یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا، بیکاز نو ایکچولی ڈائریکٹ ورڈ از اویلیبل فرام بانی پی ٹی آئی۔ دیکھیے چونکہ بہت سارے لوگ مل رہے ہیں، ان کو بہت سارے لوگ مل رہے ہیں، اور ہر شخص کے وہ مختلف بات کرتے ہوں گے، باہر آتی ہیں، پھر میڈیا پہ وہ سٹیٹمنٹ آتی ہے، مس انٹرپریٹ بھی ہوتی ہے، کمیونیکیشن گیپ جب رہے گا تو جو بالکل ہارٹ ٹو ہارٹ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے ایک لیڈر کی ڈائریکٹلی، وہ تو نہیں ہو پا رہی ہے۔ صحیح ہے، وہی مسائل تو ہیں نا، عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ سامنے آتا ہے، شہریار آفریدی صاحب ابھی فواد چودھری کا، اور فواد چودھری صاحب کی اختلافات علیحدہ سے سامنے حامد خان کے ساتھ، اور شیخ وقاص اکرم علیحدہ سے وہ بول رہے ہیں جواب، تو یہ آئی ڈونٹ نو۔ لیکن چلیں مولا بخش چانڈیو صاحب، اب آپ مجھے بتائیں کہ سر کل سے جو بجٹ آپ نے پاس کیا ہے اس باقاعدہ وہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے، آپ کو تو اندازہ ہے کیونکہ پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے جو مطلب لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ آن گراؤنڈ جڑی ہوتی ہے۔ یہ اچھی بات سمجھتا ہوں مولا بخش چانڈیو صاحب، یہ بات میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو، جی جی جی، ہاں، میں نے کہا یہ پیپلز پارٹی کے لیے باعث اطمینان ہے کہ اتنے سارے وقت گزرنے کے بعد بھی عوام پیپلز پارٹی پر اعتماد کرتے ہیں، اور آپ بھی تجزیہ نگار بھی تمام یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں اعتماد ہے اور وہ استدلال سے فیصلے کرے گی کہ عوام اس سے دور نہ ہو۔ میرا اپنا خیال ہے، میں معافی مانگتا ہوں، پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میری بات کر رہا ہوں۔ یہ کوئی آئیڈیل بجٹ نہیں آئی ہے، اور ہمارے لیڈروں نے بھی کوئی اس انداز سے ویلکم نہیں کیا۔ اب وزیر اعظم نے تو خود کے کہہ دیا ہے کہ جان جو خود کا کام تھا آئی ایم ایف کے کہنے پر بجٹ بنانا، تو جو بجٹ بنائی آئی ایم ایف کے کہنے پر ہے اس میں کیا عوام کے لیے خوشحالی اور ریلیف ہوگا؟ وہ تو عوام کے لیے عذاب ہی لائے گا۔ کئی بار کوششیں ہوئی، عوام نے مطالبات کے تحریکیں چلائیں کہ اس معاملوں سے بچے پاکستان، لیکن بدقسمتی ہے، اتنی بدحالی ہے، اتنی معاشی پریشانیاں ہیں، اتنی سیاسی غیر یقینی صورتحال ہے
کہ ہمیں پھر ان اداروں کے پاس جانا پڑتا ہے. تو میں اطمینان کا اظہار تو نہیں کر سکتا کہ بجٹ کے بعد کل سے کوئی ایسی بات ہوگی, سکون ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں پیپلز پارٹی بھی اپنے تحفظات ظاہر کر چکی ہے, بتا چکی ہے, اور معافی مانگتا ہوں اپنی پارٹی سے. شہباز شریف صاحب نے کی حق نہیں ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کریں گے. ایسا ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا. سندھ کے مختلف جگہوں پہ گئے, بلوچستان میں گئے, ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا. تو ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے, لیکن ہماری لیڈرشپ ان سے بات چیت کر رہی ہے. لیکن میں آپ کو ایک کھلا جواب دے دیتا ہوں کہ بجٹ کے معاملے میں عوام پریشان ہے. عوام کے لیے اطمینان کی بات اس بجٹ میں کوئی نہیں ہے, کوئی ریلیف عوام کو نہیں. بالکل صحیح فرمایا مولا بخش چانڈیو صاحب, لیکن آپ لوگ اس سے بری الذمہ بھی نہیں ہو سکیں گے. ابھی مجھے کہا جا رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو اس پر مزید بھی بات کریں گے کہ کیا یہ بڑی سیاسی جماعتیں جو ہم 9 اپریل سے سنا تھا کہ ریاست بچائی ہے اور سیاست قربان کی ہے, تو وہی سلسلہ ابھی بھی جاری رہے گا. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر مولانا بخش چانڈیو صاحب, سر کوئکلی سر, آپ لوگوں نے اس قرارداد کی حمایت کی جو کہ امریکی قرارداد جو آئی تھی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کی, اس کی مخالف میں جو قرارداد آئی آپ لوگوں نے اس کی حمایت کی. تو پہلے آپ کہتے تھے وہ جو مداخلت تھی وہ مداخلت نہیں تھی, اب یہ مداخلت ہے. یہ کوئی آپ کو نہیں لگتا کہ دوہرا معیار ہے؟ میرے خیال میں ہم چیزوں کو ملا کر کہہ رہے ہیں. آغاز والی بات دوسری ہے, بعد میں جو بات ہوئی ہے وہ دوسری ہے. امریکہ کے جو آیا ہے, جو مطالبہ ہے الیکشن کے متعلق جو بات کی ہے, اس پر تو تبصرہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن وہ جو پہلے قرارداد پاس ہوئی ہے اس کا مسودہ کچھ اور قسم کا ہے. ہم چیزوں کو ملا رہے ہیں. ویسے پاکستان پیپلز پارٹی نے کئی بار ایسے لگتا ہے کہ موقف تبدیل کیا ہے. موقف تبدیل نہیں کیا ہوتا, لیکن حالات جس قسم کے ہوتے ہیں, پاکستان کے لوگوں کو بحرانوں سے نکالنا ہے, تو حکمت عملی میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے پارٹی کی جو روح ہے, عوام دوستی, جمہوریت اور آزادی, ان کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کی ہے. باقی وقتی طور پہ باتیں ہوتی ہیں. آپ بجٹ کی بھی بات کر رہے تھے, یہ درست ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن بجٹ کے معاملے میں ہمارا موقف واضح آ گیا کہ ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا, ہم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. میرے قائد کا بیان آیا ہے, تو ہم کسی بھی بات میں مبہم بات نہیں کرتے, کھلی بات ہوتی ہے. بالکل صحیح. ہاں صحیح. لیکن اگر کسی بات میں صحیح دوستوں کو تحفظ ہو, بالکل تو ان کا حق ہے وہ بات کر سکتے ہیں. بالکل بات کر سکتے ہیں. جی تیمور جھگڑا صاحب, سر جی کل سے امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے بجٹ, اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں اس قرارداد کے حوالے سے اس پہ بھی کر سکتے ہیں, بجٹ کے حوالے سے بھی آپ بتائیں کیونکہ آپ خود بھی بناتے رہے ہیں کے پی کا بجٹ, تو کیا مزیدار چیز آ رہی ہے کل سے آنورڈ؟ اگر قرارداد پہ میری رائے لینا چاہیں تو وہاں تو میں جو ہے وہ یہ کہوں گا کہ ایکچولی یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے. اگر آپ نیوٹرل آبزرورز کو دیکھیں, اگر آپ امریکہ میں بھی اوپینین کو دیکھیں, مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ قرارداد نہیں چاہتا تھا. جو پاکستانی امریکن ڈائیاسپورا ہے, پہلی بار اس نے اپنے آپ کو آرگنائز کیا ہے اور اس نے امریکن لا میکرز کو یہ بتایا ہے کہ آپ پاکستان میں جا کے جمہوریت پروپوز کریں, سپورٹ کریں. یہ بہت بڑی جیت ہے, کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ جو ہمارا ڈائیاسپورا ہے باہر, اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں تو وہ ممالک پہ پریشر ڈال سکتے ہیں. اور اس پہ میں دوسری بات ایک یہ ضرور کہوں گا کہ کیسے جو ہے وہ حکومت اس پہ پوزیشن نہیں لے سکتی, کیونکہ وہ تو ریگنگ کی بینیفیشری ہے نا. تو اس لیے وہ جلدی سے جو بھی قرارداد پاس کرا رہے تھے, لیکن ان کی قرارداد پاس کرانے کا مطلب کہ ان پہ اس کانگریس کے قرارداد کا پریشر ہے. اچھا جی, بجٹ پہ آئیں. میرے خیال میں پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں اتنا تکلیف دہ بجٹ نہیں ہوگا, اور اس کی 2 وجوہات ہیں.
ایک تو یہ کہ جس مقدار پہ ٹیکسز لگائیں اور ٹیکسز کیوں لگائیں تاکہ اپنی فضول خرچیاں جو ہے وہ کنٹینیو کر سکے، وہ عوام کو تکلیف دے گی اور بالخصوص ان طبقات کو تکلیف دے گی جو کہ ٹیکس آلریڈی دیتے. صحیح. جو سیلف امپلائڈ طبقہ ہے اس پہ ٹیکس 50% ہو گیا ہے، یعنی کہ جو ٹیکس دے گا وہ تو دے گا، جو نہیں دے گا وہ ٹیکس نیٹ سے باہر رہے گا. جو سیلری طبقہ ہے اس پہ سب سے بڑا سلیب جو ہے وہ 40% ہو گیا ہے. صحیح. یعنی ہم اسکینڈینیویا کے ملکوں کے لیول کے ٹیکسز پہ آ گئے ہیں. نارتھ کوریا کے لیول کی میڈیا فریڈم ہے، سب سہارن افریقہ کے لیول کی جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ سروسز ہے. یہ پاکستان کا حال رہ گیا. 1 جولائی سے جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ 2-2.5 سال سے ابھی یہ پی ڈی ایم والے پاکستان کو ٹھیک کر رہے ہیں. شہباز شریف نے کہا کہ قیامت کے دن میں یہی کہوں گا کہ میں نے پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کیا. یہ ٹھیک کیا. جو دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ بجٹ افسوسناک ہے وہ یہ کہ دیکھیں تکلیف تو ہمیں سہنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مشکل اقدامات لینے اس میں کوئی شک نہیں. تو پاکستان کی اکانومی کو تو ٹھیک کر دیں، پاکستان کے فسکل ڈیفیسٹ کو تو ٹھیک کر دیں، ایکسپورٹس کو تو ٹھیک کر دیں. سر جی وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی کی شرح 38% سے کم کر کے 12% پر آ گئی ہے اور اگلا ٹارگٹ بھی 12% ہے. حالانکہ ریوائزڈ نمبر آیا ہے کہ جون میں 12 ساڑھے 12 سے اب 13.5% وہ مان گئے ہیں. تو کل سے آپ کو آنورڈز کیا لگتا ہے، یا جولائی ختم ہوگا تو 1 اگست سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا صورتحال سامنے آئے گی؟ پہلے تو یہ کہ یہ 38% پہ لے کے کون گیا تھا؟ وہ تو کہتے ہیں آپ کی وجہ سے. آپ لوگوں نے جو 9 اپریل کو جو حکومت چھوڑی تھی، جو آپ کے خلاف آئی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس وقت تک سب کچھ تباہی ہو چکی ہوئی تھی. ہاں 11% پہ تباہی ہو چکی تھی. جب ایکسپیرینسڈ یہ آئے تو یہ 11 سے 38% مہنگائی ہو گئی. اب جب واپس یہ کہہ رہے ہیں کہ 12-13% پہ آ گئی ہے تو یہ ان کا بہت بڑا کمال ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو جی ایس ٹی، جو ایگزیمپشنز اور جو یہ ٹیکسز جو ہے وہ سیلری طبقے پہ زیادہ کیے. صحیح. وہ آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں، بالکل وہ ایک بہت تکلیف دہ عمل ہوگا. تو یو سی کہ برڈن بڑھے گا، مطلب کم اگست لائک یو نو. آئی سی کہ اس کے علاوہ آپ کو مزید منی بجٹ سہنے پڑیں گے. جیسے انہوں نے آخری دم پہ 10% سپر ٹیکس لگا دیا آپ پہ اور مجھ پہ. صحیح بالکل. امیر عباس صاحب، بہت بڑے سراغ ہیں اس بجٹ میں. ریاست جو فار ایگزامپل جو صوبوں کا سرپلس انہوں نے دکھایا ہے 1300 ارب کا دکھایا ہے، اور اس میں 700 ارب کے صوبوں کے سرپلسز ہیں. یہ 600 ارب کہاں سے آئیں گے؟ تو آپ جو ہے وہ یقین رکھیے کہ میرے خیال میں ایک بار نہیں 2 بار منی بجٹس اور ہیں. آپ کی جیب سے نکالیں گے. آپ ماشاءاللہ تکڑے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں. امیر عباس دیکھیں، میں قرارداد کے اوپر اگر آپ اجازت دیں میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں اگر کوئی یہ کہنا کہ وہ قرارداد پاکستان کے خلاف ہے تو یہ لغو بات ہے. صحیح. یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے کہ وہ قرارداد پاکستان کے خلاف ہے. وہ قرارداد پاکستان میں ہونے والے جرائم کے خلاف ہے. وہ قرارداد ہمارے سیاہ کرتوتوں کے خلاف ہے. الیکشن چوری ہونا اگر ہوا ہے جس کے بے شمار شواہد سامنے آ رہے ہیں، یہ عالمی اصولوں کے برخلاف ہے. یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. انسانی حقوق کا قتل عام، اپنے شہریوں کے ہیومن رائٹس کو کرش کر دینا، یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اس قرارداد میں کیا ہے؟ یہ 2 باتیں. صحیح. آج کیا جب سویڈن کے اندر قرآن پاک کے نسخے کو نظر آتش کیا گیا، پاکستان کی پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کی نا ان کے خلاف، کیونکہ ہماری دل آزاری ہوئی. جو سویڈن میں عمل ہوا وہ عالمی قوانین کے خلاف تھا. تو سویڈن نے کہا کہ بھائی یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے، آپ کون ہوتے مداخلت کرنے والے؟ صحیح. ابھی اسرائیل کے نیتن یاہو کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے جو سزا سنائی ہے، صحیح، ورسٹ وار کرمنلز ڈکلیئر کیا ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو میرا انٹرنل معاملہ ہے. نہیں بھائی، کچھ عالمی آفاقی عالمگیر اصول ہیں. ان اصولوں کی خلاف ورزی جو ملک جہاں جس حد تک کرے گا دنیا اس پر بولے گی. صحیح. اگر یہ لوگوں کے اندرونی معاملات ہوں تو آج آسٹریلیا سے لے کے اوپر اسکینڈینیویا سے لے کے نیچے ساؤتھ امریکہ تک دنیا فلسطینیوں کے حق میں نہ کھڑی ہو رہی ہو.
کیونکہ اسرائیل تو کہہ رہا ہے ہمارا ضروری معاملہ، آپ کون ہوتے ہیں اس میں بولنے والے، ہم جانے اور فلسطینی جانے. تو یہ جو قرارداد آئی ہے اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ بالکل پوری دنیا کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے. ہیومن رائٹس واچ اس پر آواز اٹھا چکی ہے، اور آلریڈی یونائٹڈ نیشن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنی ویب سائٹ پہ جو ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی وہ آج سے 3 ہفتے پہلے اس کو انہوں نے شائع کیا، صرف اس کی ایگزیکٹو سمری 100 پیجز پر. بالکل صحیح ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے کب تک بیٹھے رہیں گے، وہ تو پاسبل نہیں ہے نا. کبھی نہ کبھی تو خیر آپ کے اوپر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل سے 1 جولائی سے وفاقی بجٹ برائے مالی سال 2024-25 لاگو ہونے جا رہا ہے. دیکھیں ضمیر صاحب، عمران خان کی حکومت جب گرائی گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس، شدید اعتراض اور اختلاف تھا ہمیں عمران خان کی گورننس سے، ہم شدید ناقد رہے تھے. کیا جواز بنایا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے کہ یہ نا خلف نا ہنجار ملک کی بربادی کر رہا ہے، ستیہ ناش کر رہا ہے. گرا دیا فابہا، بالکل ٹھیک ہے، کلیپنگ. 16 مہینے کی حکومت میں کیا ہوا؟ آج پیپلز پارٹی منظور کروانے جا رہی ہے نا، کروا چکی ہے نا اس بجٹ کو. آج پیپلز پارٹی نہ منظور کرواتی تو بجٹ تو منظور نہیں ہو سکتا تھا. اسی پیپلز پارٹی نے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے کہا کہ یہ ہم اس لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس، یہ ایک آئینی معاملہ ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، ہمیں یہ اس لیے کرنا پڑ رہا ہے، یہ عمل اٹھانا پڑ رہا ہے چونکہ عمران خان تو معیشت کو تباہ کر رہا ہے. صحیح، یہ تو آئی ایم ایف کے نیچے ملک کو لٹا رہا ہے، بالکل ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. تو آج وہی کچھ جو عمران خان کی حکومت میں اگر ہو رہا تھا معاشی ستیہ ناش، وہی معاشی ستیہ ناش بلکہ سوا ستیہ ناش شہباز شریف کی حکومت کر رہی ہے. ادھر آپ سپورٹ کر رہے ہیں، ادھر آپ اسی اصول پہ گرا رہے تھے. یہ تو ڈائیکاٹمی ہے فیصلے. میں ایک کوئک چھوٹا سا کمنٹ مولا بخش چانڈیو صاحب سے لوں گا اور پھر میں اجازت لوں گا تیمور جھگڑا صاحب سے اور مولا بخش چانڈیو صاحب سے. بریک کی بھی طرف جانا ہے. مولا بخش چانڈیو صاحب، بڑا آسان سا سوال ہے کہ اس وقت جو ہے ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، بچا رہے تھے، آج ایک انڈیویجول ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے کل سے آنورڈ. اس پر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے واضح تو لیا ہے، لیکن آپ کو جہاں تک تعلق ہے کہ بجٹ کو پاس کروانے میں پیپلز پارٹی کا کردار ہے، تو یہ تو اگر نہ کرتے بجٹ پاس تو کیا ہوتا، رزلٹ میں کیا ہوتا، کس قسم کا بحران اٹھتا. ہم نے سارے فیصلہ رکھے تو حکومت ختم ہو جاتی، ایک کٹ موشن بھی پاس ہو جاتی تو وہ گئی تھی حکومت. میرے چیئرمین نے بولا، ہم سب نے بولا، میری پارٹی نے بولا، ہمیں تحفظات ہیں بجٹ پر، ہماری شکایتیں دور ہونی چاہیے. ہم ظاہر ہے عوام کے نمائندے، عوام کی بہتری میں ہی تبدیل جو امینڈمنٹ ہوگی وہ کریں گے. لیکن اگر کسی بات سے پورا نظامی ڈرام سے گر جائے تو وہ تو پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ہم نے ایسا نہیں کہا. ہمارا موقف آتا رہا کہ ہم کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی کی حکومت کو ایسے دھماکے سے نہیں گرانا چاہتے. ایک سیاسی عمل ہونا چاہیے، بات چیت کے ذریعے بات ہوگی. صحیح. بہت بہت شکریہ مولا بخش چانڈیو صاحب آپ کا اور تیمور جھگڑا صاحب. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے عتیق میر صاحب جو تاجر اتحاد کے صدر ہیں کراچی کے. جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا انجمن تاجران پاکستان جو ملک گیر احتجاج شروع کرنے جا رہی ہے کل، اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. امیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. امیر عباس، یہ عوام کے اندر پریشانی ہے، بے چینی ہے بجٹ آ کر. اب اگر یہ سیاسی جماعتیں کال دیں گے کہ جی سڑکوں پہ نکل آئیں تو شاید تھوڑا سا مشکل ہے کہ اگر کسی نے دہاڑی باز ہے جس نے دہاڑی لگانی ہے، کوئی ریڑھی لگانی ہے اور پھر بچوں کا رزق لے کے جانا ہے گھر، وہ احتجاج پہ کہاں جائے گا کہ ایک دن کا اگر اس کھانا نہ پہنچا سکا گھر پہ تو مسائل تو ہیں. اب تاجر برادری کہتی ہے کہ جی وہ ملک گیر احتجاج کی طرف جا رہے ہیں سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ جو بجلی کے نرخ بڑھ رہے ہیں. صرف بجلی کیوں؟ آج خبریں چل رہی تھی کہ آپ کے جو روڈ ٹول ٹیکسز ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں، جو ڈیلی کمیوٹ کرتے ہیں لوگ اس میں کافی اضافہ ہو گیا ہے. یہ نہ کہیں کہ لوگ باہر نہیں نکلیں گے. اس کی ابھی زندہ مثال ہم نے کینیا میں دیکھی ہے. 23 لوگوں کا قتل ہوا ہے جو اسٹیٹ سیکیورٹی فورسز نے ڈائریکٹ لوگوں کو گولیاں مار کے بھونا ہے.
اور پریزیڈنٹ ولیم روٹو جو وہاں ابھی فائنانس بل لے کر آیا, بجٹ لے کر آیا, اس نے بجٹ پاس کروا لیا. اس کے باوجود لوگ بیٹھے رہے, اس نے پریڈ کیے, آپریشنز کیے, دبانے کی کوشش کی لوگوں کو. لیکن 18 سے لے کے 20-22 سال جو الجزیرہ سے لے کے CNN سے لے کے BBC نے رپورٹ تو who will lead the call? وہ obviously پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. پاکستان میں کون کرے گا؟ دیکھیں نا آپ اس وقت اپوزیشن کا یہ اپوزیشن کے اوپر لازم ہے. دیکھیں ڈیموکریسی ہیز 2 organs. One is the government, other is the opposition. اپوزیشن جو ہے اس کو گورنمنٹ ان ویٹنگ کہا جاتا ہے. صحیح ہے. اپوزیشن کو واچ ڈاگ کا رول پلے کرنا ہوتا ہے. اپوزیشن عوام کے امنگوں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی اگر مزید انتشار پھیلا, سڑکوں پہ احتجاج ہوئے تو ملک کی معیشت مزید خراب ہوگی, اس وجہ سے وہ متحمل نہیں ہو سکتے. عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عتیق میر صاحب, انجمن تاجران پاکستان ملک گیر احتجاج اناؤنس کیا. اجمل بلوچ صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا سن لیں تاکہ میں پھر چاہوں گا آپ اس پہ کمنٹ کر دیں. جولائی بروز سوار شام 4 بجے پورے پاکستان میں جہاں بھی تاجر بستا ہے ہر سڑک پہ احتجاج کے لیے انشاءاللہ کھڑا ہو. اور ہم حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں 1 جولائی سے پہلے یہ جو ظلم کیا آپ نے یہ واپس کر لیں, نہیں تو اس کے بعد ہم اس نے ایک اور اعلان کریں گے. جی عتیق میر صاحب. جی مثبت ہے, بر وقت ہے, وقت کی آواز ہے, اس لیے کہ اس وقت ہر تاجر کا تقریباً یہی مسئلہ ہے. ہر شہری اسی دکھ میں مبتلا ہے, اور دکھ تو یہ ہے کہ کوئی ہمارے لیے اپوزیشن میں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. 2 سے 3 سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ بجلی کے بل ان کی جہاں تک نرخ, اضافی نرخ کی بات ہے, اس کے بعد پھر لوڈ شیڈنگ ہے, پھر اوور بلنگ ہے جیسے 200 اور یونٹ اور اس سے زائد. کوئی ظلم کسی زاویے سے ایسا نہیں جو ہم پر نہیں کیا جا رہا. ایسے میں پھر عوام خود اٹھے, تاجر خود اٹھے, جیسے کہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے پورے پاکستان میں ایک باقاعدہ تحریک کا آغاز ہوگا. یہ ہو سکتا ہے ابتدا میں وہ شدت نہ ہو کیونکہ موسم بیشتر جگہوں پہ شہروں میں گرم ہے, لیکن یہ رکنے والا اب سیلاب نہیں ہے, یہ تھمنے والا طوفان. عتیق میر صاحب ایک موومنٹ مجھے یاد آ گئی آپ کی گفتگو سنتے سنتے, عمر سیلیا موومنٹ, اف یو ریمبر, جو کہ تھی پرابلی PMLN کی لاسٹ گورنمنٹ جو 99 سے پہلے والی, اف یو ریمبر, سیلز ٹیکس کے خلاف. الٹیمیٹلی کچھ نہیں ہوا تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, انہوں نے بڑی مؤثر آواز اٹھائی تھی اور پورے ملک کے تاجروں کو یہ کیا تھا. اس وقت ان کے مقابل کوئی یا مخالفت میں کوئی ایسوسیشن زیادہ تھی نہیں. اب یہ ایک ڈرا بیک ہے تاجروں کے ساتھ کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری آواز پہ لبیک کہا جائے, لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر 20 مساجد ہیں اور 20 مساجد سے اذان کی آوازیں آ رہی ہیں تو سب کو لبیک کا یہ مقصد سب کا ایک ہے, سب ایک ہی مقصد کے لیے بلا رہے ہیں. اس وقت پورے ملک کے تاجروں اور عوام کا ویسے تو گنت مسائل ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میں آپ کے چینل کے دوستوں سے عوام کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ آپ اگر آگے نہیں آتے تو سمجھ لیں کہ یہ اس کے بعد پھر ایک شکل ہماری مردار کی ہو جائے گی. لیکن عتیق میر صاحب کیونکہ امیر عباس بھی بیٹھے ہیں, میں ان سے بھی پوائنٹ لوں گا کہ میں نے ان سے بھی پوچھا تھا. بات یہ ہے کہ کیا یہ تاجر ان بھاری ٹیکسز کے پر بلوں میں اضافے کے باوجود لوڈ شیڈنگ کے ساتھ کیا وہ شٹر ڈاؤن کر کے سڑکوں پہ آ کے اپنا مزید نقصان کرنے کو تیار ہوگا؟ امیر عباس کا خیال ہے کہ عوام نکلے گی. دیکھیں ہم اس سطح پہ آ چکے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے سامنے ایک بھیانک جو شکل نظر آ رہی ہے, وہ مہنگا ترین بجلی کا بل اور اس کے جو دیگر ٹیکنیکل چوریاں جو IPPs کر رہی ہے صارفین کے خلاف. تو اس کے لیے کوئی کال دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ جب شدید بھوک کی حالت میں ہوں تو آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کھانے کے لیے آئیں, آپ تو خود کھانے کے لیے نکل پڑیں گے. یہی صورتحال عوام اور تاجروں کے لیے ہے. انہیں گھر چلانا مشکل ہو گیا, کاروبار چلانا مشکل ہو گیا, ہر شخص چلا رہا ہے. اگر کوئی پرسکون ہے تو حکمران ہے,
جنہیں کوئی فکر نہیں ہے، وہ ایک اشارہ IMF کی طرف سے آتا ہے کہ مزید قیمتیں بڑھا دو، وہ مزید اقدام کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ایک ہمارا اور حکومت کا تعلق ایسا ہے جیسے قصاب اور قربانی کے جانور کا ہوتا ہے کہ جب چاہا چھری اٹھائی اور گردن پہ پھیر دی. چلے میں آتا ہوں، بالکل صحیح، میں آپ کی طرف ہی آتا ہوں. امیر عباس، مجھے پھر میں بریک پہ جانے سے بھی پہلے بات کی تھی کہ وہ ایک آواز آئی تھی کہ ریاست بچانے کے لیے آئے ہیں، سیاست قربان کر رہے ہیں. یہاں تو عوام قربان ہو رہی ہے اب. تو کیا سیاست اور ریاست، مطلب اللہ کرے ریاست تو ہماری بچی رہے، مطلب ہماری جانیں قربان ریاست پر، پاکستان پر، کیا یہ سیاست اب بچ جائے گی جس طرح عوام قربان ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو لوگوں کی ہڈیوں سے اب گودا تک نکالنے جا رہے ہیں. وہ پہلے کہا جاتا تھا کھال ادھیڑ لینا لوگوں کی. بالکل، یہ کھال تو ادھیڑنے کی مثال اب پرانی ہوگی، یہ اب ہر بون میرو لوگوں کا نکالنا چاہتے ہیں. اب دودھ کے ڈبے پر آپ نے ٹیکس لگا دیا، ٹریولنگ پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا، بجلی پر آپ نے ٹیکس لگا دیا، ایکسپورٹ پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا، انٹرنیشنل ٹریولنگ پر آپ نے ٹیکس لگا دیا، کھانے پینے پر آپ نے ٹیکس لگا دیا. آپ نے اپنے 150 گنا اضافہ کر دیا. آپ نے اپنی ٹریولنگ، پارلیمنٹرینز نے اپنے ایکسپینس کے اندر جو ان کو ٹکٹس اور ان کے جو پر کلومیٹر جو ان کو ملتا ہے وہ انہوں نے اضافہ کر دیا. پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ انہوں نے بڑھا دیا. وہاں پہ 60 سے 90 ارب روپے کی ان کو مراعات مزید ان کو مل رہی ہیں. لیکن آپ عام آدمی کو آپ دیکھیں نا، کوئی بھی پرو پیپل حکومت اس قسم کا لیتھل بجٹ نہیں بنا سکتی ہے. کوئی پرو پیپل، یہ صرف انسینسٹیو حکمران. لیکن امیر عباس، کہیں پہ عوام بھی تو زیادتی کرتی ہے نا. اب یہ عتیق میر صاحب بیٹھے ہیں، میرے پاس وقت کم ہے، میں ایک کمنٹ ان سے بھی لینا چاہتا ہوں، لیکن آپ کا ایک بہت ہی مختصر کمنٹ. اتنے بڑے بڑے شاپنگ مال، سٹورز، اور الٹیمیٹ پتہ لگتا ہے کہ ٹیکس کچھ نہیں دیتے، تو وہاں پہ بھی تو زیادتی ہو رہی ہے. ایک ہے ٹیکس بیس، ایک ہے ٹیکس ریشو. ٹیکس بیس بڑھائیں، ٹیکس بیس بڑھائیں. صحیح. معذرت سے عتیق میر صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں نے آپ سے بھی اس پر کمنٹ لینا تھا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.